अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत माया मुझे मेज़बान फयाज़ नाइट गुफ्तगू कनासूं मुल्क के अहम सियासी मामलन जी डेवलपमेंट्स ते जो कि ॾींहं जी डेवलपमेंट तव्हांजे नज़र जे साम्हूं धरती टीवी ऐं ॿियनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस जे थ्रू पहुती ऐं उहो हुओ सदर आरिफ अलवी जो ख़त जेको हुन इलेक्शन कमिश्नर खे लिखियो आहे, जंहिंमें हुन चयो आहे त 6 नवंबर ताईं चूंडुनि जी तारीख़ ॾेई छॾणु घुरिजे। सदर जो इहो ख़त आइनी ऐं क़ानूनी लिहाज़ खां उनजी कहिड़ी अहमियत आहे, सियासी लिहाज़ खां उनजा कहिड़ा असर थींदा ऐं पाकिस्तान जे अदालतुनि जे लाइ इन ख़त खां पोइ कहिड़ो रस्तो वञी बचंदो, इन मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असां सां शाहीन कुरैशी साहब जेके आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामर तजनिगार गॾु अचो तम गुफ्तगू करते हुए। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज़ नाइक साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि ये सदर साहब ने ख़त लिख दिया और इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी अपनी तरफ से? जी, सदर साहब तो बेचारे 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ही खत लिखना चाह रहे थे, जब वो निगरान वफाकी वजीर कानून यानी मरकज़ के वजीर निगरान कानून के वजीर से मशवरे कर रहे थे। तो उधर से हमारे, चूँकि इन्होंने अभी भी यही कहा है कि आला अदालतों से भी पूछ लें एक ही दिन कराने के मामले में और दीगर कानूनी अमूर पे, तो उधर अताब बंदयाल साहब भी बैठे हुए थे जो ऐलान कर चुके थे कि वो डरेंगे नहीं और बड़े बहादुराना फैसले करेंगे। लेकिन जाहिर है कि 3 दिन जो है वो 4 दिन नेगोशिएशन होती रही। आज सारा दिन जो सूबाई निगरान जो है चारों वज़राए कानून है उनकी मीटिंग करके उनका मौक़िफ़ भी बता दिया गया कि एक ही दिन होने चाहिए। तो वो ख़त जारी कर दिया गया है जो कि वो बहुत पहले करना चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर दें और पीटीआई का एजेंडा भी आगे बढ़ा दें। तो जाहिर है कोई ऐसी सूरत हाल तो जो है बहरानी तो पैदा हुई है कि ये मामलात अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी 2 नुक्ता नज़र पाए जाते हैं कि जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं, तो वो ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सदर का इख्तियार था या नहीं था ये तो कोर्ट फैसला कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्होंने ये गुज़िश्ता लास्ट दिनों में कानून साजी जो जल्दबाजी में की थी उसके अंदर कवर किया था कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि ये जो इंतखाबात हैं ये 90 दिन में कराना एक आईनी पाबंदी भी है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना, और जिसके लिए सियासी जमातें जो भी इलेक्शन कमीशन को मिली, पीपल्स पार्टी मिली, एएनपी मिली, तो इन वफूद ने कहा कि भाई आप आइन के तहत 90 दिनों में कराइए, क्योंकि सीटों का भी फर्क नहीं पड़ा और सूबों का मामला अलग है। लेकिन वो तो जाहिर है मरकजी सतह पे बात की गई थी। लेकिन यह कि अब एक सुप्रीम कोर्ट में मामला उस वक्त जाएगा जब काजी फायद ईसा जो हैं वो इक़्तिदार संभालने या सुप्रीम कोर्ट संभालने के लिए तैयार हैं। चूँकि आज बंदयाल साहब ने रिहाइश तो अपनी छोड़ दी है, तो अब देखना यह है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या राय लेती है। सियासी जो है नुक्ता नज़र अभी नून लीग की तरफ से नहीं आया। कमर जमान कायरा ने तो कहा है कि सदर का इख्तियार नहीं है। इसी तरह एएनपी के जाहिद खान ने भी कहा है कि सदर इख्तियार नहीं रखती और वो खैर जानिबदार नहीं है। और उन्होंने देखिए सर, 2 चीज़ें हैं ना, एक तो है सदर का इख्तियार है कि नहीं है, वो एक अलहदा बहस है। दूसरी बहस जो है वो है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन की बात जो है, हाँ, तो आइन का हिसाब से पीपल्स पार्टी तो अपनी प्रीवियस जो उनकी सीईसी का इजलास था जो कराची में हुआ था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, नैयर बुखारी साहब थे और अपनी शरी रहमान साहबा थी और उनकी बाकी क़यादत थी, तो उन लोगों ने बाकायदा कैटेगरिकली कहा था, उसमें सीएम सिंध को बिठाया गया था और सीएम सिंध ने भी यही कहा था कि हमने जो सीसीआई में इलेक्शन को रिजल्ट अपना सेंसस के रिजल्ट्स को कबूल किया था, तो उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन के टाइम पे होने में कोई रुकावट नहीं बन रही थे वो स्टेटिस्टिक्स, तो उस वजह से हमने वो कह दिया कि ठीक है। अब जब पीपल्स पार्टी ने फिर अपना नैयर बुखारी साहब ने बिल्कुल वजाहत की कि वो जो है कानून है इलेक्शन का जो लॉ है उसके तहत जो है वो हल्का बंदियाँ सेंसस के अप्रूवल के बाद लाजमी होती हैं, लेकिन वो लॉ है, जबकि वो जो है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना वो आइन की शिक है। तो जब आइन की शिक आ जाती है तो बाकी लॉ जो है
وہ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور سپریم لا جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو وہ پریویل کرتا ہے۔ تو کیٹیگریکلی پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کو 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے بیان دیا تو اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سی ای سی کا فیصلہ آئین اور قانون کا معاملات جو ہیں اس کی روز سے تو وہ بالکل 90 دن کی بات کر رہے ہیں، باقی زرداری صاحب بڑے ہیں، گھر کے اندر جو فیصلے کریں گے اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ باتیں تو پیپلز پارٹی تو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو آئین کی بات ہوگی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی پالیسی کا معاملہ ہوگا وہ پارٹی کی بات جو ہے مانی جائے گی۔ یس، اور پارٹی نے تو میں نے کہا نا سی ای سی لاہور کے اندر، کراچی کے اندر سی ای سی نے یہ طے کر لیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ بات الیکشن کمیشن کو جو وفد گیا تھا پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو نے اس کو یہی مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا کہ آپ جا کے الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ درست ہے، درست ہے۔ اب مطلب ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے یہ نقطہ نظر یا یہ جو ہے سیاست کہ بھئی عطا بندیال چلے جائیں اور پھر جو ہے نواز شریف کا واپسی ہو جائے، پھر ان کو جو ہے ضمانت مل جائے اور پھر ان کا جو ہے کیس حل ہو جائے، اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم انہیں بنانے کی جو ایجنڈا لے کر مریم اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن پاکستان کا جو وفاقی پارلیمانی آئین ہے وہ 90 دن کے الیکشن کی بات کرتا ہے، اور اس سے جو ہے ڈیویٹ کرنا، اس سے جو ہے فرق ڈالنا، یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ یہ سارا یہ جو ہمارے دوست سارے، یہ جو عمر عطا بندیال صاحب کی رخصتی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنا چیئر پہ، چیف جسٹس کی چیئر پہ بیٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو یہ تو چلو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ شاید جو ہے کھوسا صاحب کی وہ جو فیصلے تھے ان کو ختم کر کے ان کو جو ہے وہ اپنا اس سے بیل آؤٹ دے دیں گے۔ کیا ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ 90 دن کی آئین کی جو شق ہے اس کو بھی اوپر بھی وہ آئیں گے کہ بھئی 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہوئے پاکستان کے اندر؟ کیا وہ اس کو نہیں اٹھائیں گے؟ کیا وہ اس بات کو کیا وہ اس بات کو نہیں اٹھائیں گے کہ یہ جو آپ نے جو قانون بنائے ہیں، جس کو پہلے اس نے کہا تھا، وہ اس بینچ پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ وہ سو موٹو والے قانون کا فیصلہ نہیں کر لیتے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن کیا وہ پھر یہ نہیں پوچھیں گے آ کے کہ بھئی یہ جو آپ نے ترامیم کی ہیں ایک اسپیسیفک 9 مئی کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر اور ایک اسپیسیفک گروہ کو، ایک پارٹی کو ذہن میں رکھ کر جو ترامیم کی ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ لا کے اندر اور اپنا جو آپ کے آرمی ایکٹ کے اندر جو آپ نے ترامیم کی ہیں، کیا وہ اس کے بارے میں آ کے نہیں وہ پنڈورا باکس نہیں کھلیں گے؟ جب یہ سارے پنڈورا باکسز کھلنے کا امکان ہے تو پھر کہاں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت کی سوچ ہے، یا کہاں یہ مسلم لیگ نون کی جو سوچ ہے، یہ ساری سوچیں تو پھر تو وہ سپریم کورٹ ان کے بالکل ایک اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے پہلے یہ معاملات جو ہیں کھل جائیں گے اور ان کے اوپر بات چیت ہو جائے گی، کیونکہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، وہ بالادست ہے، اور اس پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے قوانین بولنے کی یا مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین کے خلاف اگر بدقسمتی سے پاکستان کی سپریم کورٹ بھی 90 دنوں سے ایکسٹینڈ کرے گی تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیے بات ہے کہ صورتحال پیدا کر کے اور اس طرح ڈیلے اور تاخیری حربے استعمال کرنا الگ ہوتا ہے انتظامیہ یا الیکشن کمیشن کے لیے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جن کا اتنا دعویٰ بھی ہے، جن کا آئین اور جو ہے قانون کی بالادستی کا ماضی بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو میں نہیں سمجھتا، اور وہاں پہ جسٹس منصور ہیں اور بھی سارے جسٹس ٹرمینل آئے، یہ سارے لوگ 90 دن کی جو ہے آئینی جو ہے ہدایت اس کو کیسے جو ہے ٹال سکتے ہیں، اور وہ تو آئیں گے 25 یا کب اکتوبر میں آئیں گے 21 کو،
وہ تو بہت تاخیر کی بات ہے. یہ تو معاملات جو ہیں اس سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, اور ان کو سارٹ آؤٹ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ 89th ڈے 89 جسے کہتے ہیں اردو میں, 89 دن کے لیے پروگرام دیا گیا ہے. تو اس کو اس سارے جکڑ بند میں لانے کے لیے اور 52-54 دن کی جو ہے الیکشن کمپین دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے, جب وہ سیاسی گروہ بندی اور ہم خیال گروپ کے اس سربراہ سے جو ہے جان چھڑائی رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام اور تمام جمہوری سیاسی قوتوں کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ پاکستان کے اندر الیکشن 90 روز کے اندر 90 دنوں کے اندر کیے جائیں, تاکہ کبھی بھی کسی تالے آزما سمیت یا دیگر جو فیکٹر ہوتے ہیں, روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, انہیں کہیں ایسی مثال اور موقع نہ ملے کہ جی اس وقت جو ہے, جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بی بی شہید کی شہادت ہوئی تھی تو کچھ دن دے دیے گئے تھے. بھائی بی بی شہید کی کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دینا, الیکشن کے دوران قتل کر دینا اور ان کی ساری جو ہیں جگہیں دھلوا دینا, وہ تو ایک بہت بڑا تاریخی کرائم ہو چکا ہے. تو کرائم کو تو آپ مثال نہیں بنا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین سپریم رہنا چاہیے. اگر ہم ایک وفاق کی جو ہے وفاقی جمہوری نظام لے کے چلنا چاہتے ہیں, متفق آئین لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نون لیگ ہی صرف مخالفت کر رہی ہے, جس طرح کے عطا تارڑ ہیں یا رانا ثناء اللہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے مریم نواز شریف کو پلیز کر رہے ہیں. ان کا جمہوریت سے ماضی میں کب تعلق رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو کب پتہ چلے گا کہ پاکستان کا آئین کیا ہے, جمہوریت کیا ہے. وہ تو دیکھیے کہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہتے ہیں کہ آئین کے تحت جو ہے عدم اعتماد کے ہم خلاف تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ جو جرنیلوں سے ہمیں تاریخ مل جائے اس کے تحت جلدی الیکشن. سر آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک کا انگریزی کا اخبار ہے ڈان, اس کے وہ 50 برس پہلے اس میں کیا چھپا تھا وہ دیتے ہیں. آج اس نے دیا ہے کہ آج سے 50 برس پہلے پاکستان کے اندر یہ اپنا پاس ہوا تھا کہ آئین توڑنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی. یہ آئینی ترمیم جو تھی کہ آئین منسوخ کرنے پر سزائے موت کا بل پیش کیا گیا تھا. تو آج اس کے بعد ہم آج اس کو 50 سال گزر گئے ہیں, اور کل پرسوں بھی ہم ان 50 سالوں پہ بات کر رہے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے 2023 کو آئین کی اپنا بالادستی اور اس کے اپنا سیلیبریشن کا سال 73 کے آئین کے سیلیبریشن کا سال منانے کا فیصلہ کیا تھا, اور ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن پچھلے 2-3 پروگراموں میں بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے. تو جب ہم 50 سالوں کی بات کرتے ہیں تو 50 سالوں میں ہوا کیا ہے. آپ نے دیکھا کل جو ہے اپنا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ہماری جوڈیشری کی ریسنٹ تاریخ پہ بات کی, خاص طور پر جو 4 چیف جسٹس صاحبان کا اس نے ذکر کیا, ثاقب نثار, سعید کھوسہ صاحب, اور یہ اپنا آپ کے گلزار صاحب, اور یہ آپ کے یہ جو موجودہ ہیں. تو ان لوگوں نے کس طرح اپنے ان 4 چیف جسٹس صاحبان نے کس طرح سپریم کورٹ چلائی ہے, اور کہ فنڈ ڈیم فنڈ بنانے میں کوئی لگ گیا, تو کوئی جو ہے اپنا نسلہ ٹاور گرانے میں لگ گیا, تو کوئی اس میں لگ گیا. اب یہ تو ہے ہماری جوڈیشری کی تاریخ, جو ہم آج کل جوڈیشری جس کو دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں. وہ ترمیم تو پیچھے جب جاتے ہیں تو یہ اپنا مشرف نے جو مانگا نہ مانگا وہ بھی اس کو دے دیا کہ جو ترامیم آپ چاہیں آئین میں کر سکتے ہیں. ہماری جوڈیشری نے ایسے کارنامے بھی کیے ہوئے ہیں کہ ایک عامر کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو ترامیم آئین میں کرنی ہے آپ کو اختیار ہے وہ کر دیں. اور اس وقت جو تھے آپ کو یاد ہوگا کہ MMA جیسی اپنا جو جماعتیں تھیں یا اتحاد تھے, ان لوگوں نے کس طرح وہ اپنا مشرف کے ساتھ وہ اس میں ساری 70ویں ترمیم کے اندر ان لوگوں نے اپنا اس کے مل کے ساتھ وہ کیا تھا. تو ہمارے ملک کے اندر یہ جو سلسلہ ہے, یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ادارے کا جس کو کہتے ہیں کہ یہ آئین
سے جب بھی کوئی ادارہ ادھر ادھر ہوگا تو یہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھے گا۔ پھر ہماری پارلیمنٹ کو آپ دیکھ لیں، پارلیمنٹ ہماری آخری دنوں میں یہ جو ہماری پارلیمنٹ تھی جو اپنے تئیں ڈیموکریٹس ہو کے آئے تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈیموکریٹک طریقے سے ایک پرائم منسٹر کو، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جو ان کی ورڈنگ تھی کہ گھر بھیجا ہے، ان لوگوں نے آخری دنوں میں جس تھوک کے حساب سے، یعنی 2 دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر یعنی درجنوں اپنا بل پاس کیے، کسی کو کاپی بل کی نہیں ملی، کسی ممبر نے پڑھے تک نہیں۔ وہ بل ہماری پارلیمنٹ نے اس نے پاس کیے۔ اس سے پہلے عمران خان کی جب حکومت تھی اس وقت بھی ہمیں یہ روش نظر آئی۔ پھر کبھی کبھار ہمارے جو صدر صاحبان ہیں وہ آرڈیننس فیکٹری بن جاتے ہیں، آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تو ہے ہماری تاریخ، تو ہم جس آئین کی بات کریں اس آئین پہ عمل کیسے ہوگا جب سارے ادارے جب بھی وقت آتا ہے تو اس کو صرف یہ تھوڑی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفہ اٹھو تھا، وقفے کا پروموٹ جی گفتگو کرتے بدے سنگ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودھائیوں گفتگو ہلندڑ ہوئی صدر عارف علوی طرفاں 90 ॾींहनि जे अंदरि चूंडूं कराइण जी तजवीज़ वारो ख़त जेको इलेक्शन कमीशन खे लिखियो वियो आहे, 6 नवंबर ताईं चूंडूं कराइण जे लाइ चयो वियो आहे। उन सां गॾु चयो वियो आहे त उन सिलसिले में जेकॾहिं ज़रूरत आहे त आला अदालतुनि खां बि मशवरो वठी सघिजे थो। बहरहाल उन पस मंज़र में पाकिस्तान जे अंदरि आइन ऐं कानून जी हुकुमरानी जे हवाले सां असांजे मुख़्तलिफ़ इदारनि जो जेको किरदारु रहियो आहे, ख़ुदि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जेको हिन सदारत जे मनसब ते 5 सालनि खां वेठल आहे, हुन इन्हनि 5 सालनि में केतिरो आइन ऐं कानून जी पासदारी कई आहे। असांजे जज साहिबान ऐं हिन गुज़िरियल हिन 4 चीफ जस्टिस साहिब जो ज़िक्र हलियो पए त उन्हनि जेको आहे असांजे आइन ऐं कानून जी पालादस्ती ऐं पासदारी जे लाइ छा कयो आहे। असांजी जेका पार्लियामेंट जेका हाणे हिन खां पहिरियों वई आहे, जंहिं 5 साल टेन्योर पूरो कयो ऐं हिकिड़ो ॾींहुं पहिरियों या 2 ॾींहं पहिरियों उन्हनि वज़ीर अज़म जी तजवीज़ ते उनखे पंहिंजो डिज़ॉल्व कयो वियो। उन पार्लियामेंट पंहिंजे आइनी पार्लियामानी जेके इख़लाक़ी रिवायतूं थियनि थियूं उन्ही जे पासदारी कानून साज़ी में केतिरी कई। उन सां गॾोगॾु असांजी इस्टेब्लिशमेंट जंहिं बाक़ाइदा अची टेलीविज़न ते बीही करे चयो असांजे उन वक़्त जे ISPR ऐं उन वक़्त जे DGISI त असां जेको आहे फरवरी में 21 में असां फ़ैसिलो करे छॾियो त हाणे असां सियासत में पॉलिटिकल थी वेंदासीं, असां सियासी माण्हुनि में मुदाख़लत न कंदासीं। उन खां पहिरियां वारा जेकॾहिं गुनाह ऐं उन्हनि जा जेके कम आहिनि उहे न बि ॻणिजनि त उन खां पोइ 21 फरवरी 2021 खां पोइ वारा जेको उन्हनि जी रविश आहे असांजे इदारनि जी, उहा केतिरी आइन ऐं कानून जे दायरे में रहे थी। उनजो ज़िक्र पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजी आख़िरी तक़रीर जेका उन असेंबली में कई, हुन में उन बरमला चयो हुयो त असां इन्हनि खे पंहिंजे आइनी दायरे में इन्हनि इदारनि खे रखण में नाकाम वियासीं। जॾहिं सूरत हाल इहा हुजे त पार्लियामेंट हुजे, सदर जो आइनी इदारो हुजे, पार्लियामेंट जो आइनी इदारो हुजे, सुप्रीम कोर्ट जो आइनी इदारो हुजे, तोड़े जो ही फ़ौज असांजो हिकिड़ो आइनी इदारो न पर हिकिड़ो इंतिज़ामी तरह ते हिकिड़ो अहम कंपोनेंट हुजे थो। ये समूरा इदारा जेकॾहिं इन आइनी ज़िम्मेवारियुनि ऐं आइन जी का बालादस्ती या उन्हनि जी हुकुमरानी जे अंदरि खे मज़बूत करणु ऐं उन खे हलाइण जे बदिरां उन में डिस्टॉर्शन्स पैदा कंदा रहनि त पोइ आख़िर कीअं मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी कायम थी। कुरैशी साहब, आपसे मैं मालूम करना चाहूँगा कि आप कुछ 2-4 दिन हमसे बड़े हैं, कोई आप ही उसमें से कोई हमें सबक सिखा सकें कि जब ये सारे इदारे, सारे लोग सब के सब इस तरह कर रहे हों तो फिर कहाँ से वो कानून और आइन की हुक्मरानी जो है वो चलेगी। देखिए, ये एक बहुत पुरानी डिबेट है कि अगर नुक्स जो है उस किसी भी निज़ाम के पर अमल दरामद करने में हो तो आप उसका डिस्क्रेडिट दूसरी यानी फलसफे को नहीं देंगे, जमहूरियत को नहीं आप बुराई निकालेंगे जिसमें लोगों की राय ले करके और जो है इक़्तिदार का इंतखाब देने का मौका लोगों को दिया जाता है कि वो अपने हुक्मरान का इंतखाब करें। लेकिन अगर उसके अंदर रोग एलिमेंट और साजिशें, खरीदो फरोख्त, आर्म ट्विस्टिंग और ये IGI बनाने वाले इदारे और जो हैं मार्शल लॉ को वैलिडेट करने वाले लोग
نااہلیاں کر کے اور یوسف رضا گیلانی ہوں یا نواز ہوں ان کو گھر بھیج دینے والے جو جج ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت اور آئین ان کی کوئی تقدیس یا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، یہ بلکہ ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہیں سر، ہمارے ملک کا عوام سلسلہ تو اس سے زیادہ بروٹل رہا ہے کہ بھٹو کو پھانسی چڑھا دو، بے نظیر کو گولی مار دو، اکبر بگٹی کو گولی مار دو، سلمان تاثیر کو قتل کر دو، اپنا شہباز بھٹی کو قتل کر دو، بشیر بلور کو مار دو، ہارون بلور کو مار دو۔ یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ گھناؤنی ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایک روش اور پائی جاتی ہے، بہت ہی کریول قسم کی۔ تو فیاض سائیں یہی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور اس میں کردار بڑھ جاتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ہمارے سپریم کورٹوں سمیت ان کے ساتھ جو شیک ہینڈ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو سپریم کورٹ نے بھی عدالتی اسٹیبلشمنٹ کا کردار نبھایا، اسی طرح ہماری جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے آئین کو پامال کیا، ڈائریکٹ مارشل لا بھی لگائے، انڈائریکٹ بھی آرم ٹویسٹنگ کی۔ تو اس سارے دور میں جب 35 سال سے زیادہ عرصہ میں براہ راست فوج رہے اور 35 سال بالواسطہ طور پہ رہے اور 75 سال جو ہیں پاکستان کے اسی طرح برباد ہو جائیں، جس کے اندر چائنا بن جائے، کوریا بن جائے اور دنیا کے بہت سارے ملک آگے چلے جائیں، تو یہ ذمہ داری ان روگ ایلیمنٹ پہ آتی ہے جو پاکستان کے اندر آئین اور جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ کوئی بھی 21ویں صدی کا معاشرہ جو ہے جمہوری راستے پر چلے بغیر۔ سر آپ کو پتہ ہے آج کل کس بات پہ زور دیا جا رہا ہے؟ مجھے ایک اجازت دیں جملہ پورا کرنے کی برائے مہربانی، کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارا اور آپ کا نقطہ نظر چلتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے اسی طرح سے ضیاء الحق نواز لیگ بنا دے، آئی جی آئی بنا دے، یا جو ہے مشرف آ کر شوکت عزیز کو لے آئے یا اور لوگوں کو سومرو صاحب کو لے لے ادھر سے، کاف لیگ بنائی تھی، مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی، مشرف نے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی تھی جی، اور پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریاٹ بنا دیں، تو اس ساری صورت کے بعد تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو ملک سے محبت ہے تو وہ ملک کے ان خراب حالات کو آئندہ نہ بگاڑے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلا نمبر 1 سیاسی جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف ہے، جنہوں نے اس سے پہلے جو ضیاء الحق نے لیکن قریشی صاحب میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اس نے آخری دنوں میں جو قانون سازی کی، یہ میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں جی، دیکھیے، اور اس پہ رضا ربانی تو اعتراض کرتے رہے، لیکن آخری تقریر نے بلال بھٹو زرداری صاحب نے صدر آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف دونوں کا نام لے کے دونوں سے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ آپ لوگوں نے دونوں نے بڑوں نے فیصلے ایسے کیے ہیں کہ ہمیں 30 سال مزید بھگتنا پڑے گا، اور اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے خطا کیا اور وہاں جی ریکارڈ پہ لائیں۔ تو میں یہ ایک بات آپ کو یاد کراتا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور اعتراف کیا اور بعد ازاں بھی علیحدہ سے کیا کہ جب دھمکی دی گئی کہ بھئی ہم 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں گے تو ہمیں اس وقت بلیک میل نہیں ہونا چاہیے تھا عدالتوں سے اور ہمیں جو ہے 19ویں ترمیم نہیں ماننی چاہیے تھی، یہ ہماری غلطی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے تو یہ پھر مجبوراً جو ہے 19ویں ترمیم منظور کرتے ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھنے میں حق جانب نہیں ہوں کہ جب یہ دھمکیاں دی گئیں کہ بھئی اگر عمران خان جو ہے یہاں پر 9 مئی کے واقعات بلا شبہ وہ کر چکا ہے اور وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق جو ہے ملٹری سربراہوں کو، سرونگ کو، یونیفارم والوں کو کہتا رہا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ جو ہے ان سے ہاتھ نہ ملا لے، تو کیا اس طرح کی دھمکیوں کے نتیجے میں آ کے جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہیں، جس کو بعد ازاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جب 88 میں بی بی آئیں اقتدار میں تو اس وقت بڑی تکلیف تھی اور انہیں ہدایات دی گئی تھیں کہ اجاز الحق کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اسلم بیگ نے اور غلام اسحاق خان نے اور دیگر کیسز نہیں چھیڑے جائیں گے، تو یہ اور ان کو وزیر خارجہ بھی جہیز میں دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا
اگر طرز عمل نہ ہوتا تو اس میں استدلال یہ دیا جاتا ہے خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ آخر مشرف کی وردی اتارنے کی بھی تو حکمت عملی کوئی کرنی تھی، ورنہ وہ 9 سے 10 سال کر جاتا، 11 سال کر جاتا تو پھر تضادات جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے کیانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے نثار چودھری صاحب کے ذریعے جو ہے وہ میسج دیتے ہیں کہ آپ نکل آؤ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سے، آپ کو پوری حکومت دے دی جاتی ہے، اور گیٹ نمبر 4 کے فیصلے کے تحت جو ہے چودھری افتخار کی بحالی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے سارا کیس۔ لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں تو اس وقت آپ سے جو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارے ادارے اب ادھر سے جو میں نے بات کی کہ ہم 4 چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں لیکن اسے پیچھے چلے جائیں، ہم جو ہے وہ 4 آرمی چیف کی بات آپ کرتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ وہاں رہ رہا ہے، فلاں کو اتنے کنال ایکڑ ملے، فلاں کو اتنا ملا، وہ ادھر گھوم رہا ہے۔ 4 چیف جسٹس کی بات کر لیں، 4 چیف آف آرمی سٹاف کی بات کر لیں، 4 اپنا حکمرانوں کی بات کر لیں، کہاں سے آپ کو کہیں سے بھی کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کوئی تو ہو جہاں سے کوئی سرا سیدھا ہو، جہاں سے ہمیں کوئی جیک رکھنے کے لیے تو اگر پورے ملک کو اٹھایا نا، اس کی معیشت کو، اس کے رولز کو جیک رکھنے کے لیے تو کوئی جگہ ہو، کوئی ایسی چیز تو ہو، وہ کہاں ہے؟ دیکھیے وہ اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس میں ایک بات آپ سے فیاض صحیح بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ تاریخ کا جو پہیہ ہے وہ آگے کی طرف جو ہے جا رہا ہوتا ہے، اگرچہ بہت برے حالات آتے ہیں اور دشواریاں جو پاکستان کی بدقسمت تاریخ کا ایک جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کرائی، ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ آج جو پاکستان کی نوجوان جو ہیں قیادت ہے سیاسی، وہ ڈیفرنٹ نقطہ نظر لے رہی ہے، وہ روایتی سیاست سے جو ہے ہٹ رہی ہے، اور وہ ان جو ہے ایون وہ اپنے والد محترم آصف زرداری صاحب کا جو بہت زیادہ جھک کے ملنا، اور وہ اس پہ بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کر رہے، اور نظریاتی بنیاد پر کہ بھی جو سیاسی جماعت کا فیصلہ ہوگا اسے ہی تسلیم کیا جائے گا، وہ انہوں نے اس کا برملا میڈیا کے سامنے اعلان کیا۔ تو یہ ایک تبدیلی کا مرحلہ ہے، اور آج بھی انہوں نے ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو کہا کہ نہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کس دن ہوں گے، نہ مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کس دن ہوں گے، نہ چیف الیکشن کمشنر کو معلوم ہے کس دن ہوں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ فروری میں انتخابات کی بات کس بنیاد پہ کر رہی ہے۔ میں اور آپ بطور اخبار نویس، صحافی اور میڈیا پرسن جو ہے ہم یہ بڑے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شطرنج کی گیم لگی ہے، اور وہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کا یا سپہ سالار کے ویژن پہ ہم چل رہے ہیں، اور جس طرح وہ انڈائریکٹلی رول بیک کرنے کی 18ویں ترمیم کی گیمیں ہو رہی ہیں کہ زمینیں جو ہیں وہ کسی وفاقی ذریعے میں دے دی جائیں گی، ایسا ہونے نہیں لگا، ایسا ہوتا نہیں ہے، بلا شبہ چینچا تانی کا معاملہ رہتا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو ہے مرکز کے اندر دوبارہ لے جائے، اور پوری اسٹیبلشمنٹ کا تھرو آؤٹ زور یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو آصف زرداری ایک سیاست کر گئے تھے اس کو ریورس کیسے کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریورس نہیں ہونی ہے، اور اب یہ بات اس الیکشن کمپین کا آپ نوٹ کر لیں، یہ بات ہوگی کہ وہ ادارے جواب دیں جو سلیکٹر بن کر سلیکٹڈ کو لاتے ہیں، پاکستان کی معیشت برباد کر دیتے ہیں، پاکستان کے خارجہ تعلقات برباد کر دیتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیفوں کو غدار اور میر جعفر کہتے ہیں، وہ اپنا احتساب کریں، وہ اپنی حدود کے اندر رہیں، کیونکہ جب ملک کے اندر گند مچتا ہے اس وقت پاکستان کا میڈیا اور تمام لوگ جو ہیں وہ سیاسی قوتوں کو بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا وہ ادارہ ذمہ دار ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی آپ کہہ دیں کہ جی ذمہ داری تو باجوہ پہ ہوتی ہے، اور باجوہ تو آج کل غیر ممالک میں گئے ہوئے ہیں،
भाजपा कुछ भी नहीं है। भाजपा एक वो चीफ हैं उस इदारे के जिसकी पूरी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए वो आगे अपना एजेंडा चलाते हैं, और वो भाजपा का अकेले का एजेंडा नहीं होता, वो पूरे इदारे का एजेंडा लेके चलते हैं। तो पाकिस्तान के सियासी, इक्तसादी सर, अगर ये बात, अगर जो आप जो पैरामीटर रख रहे हैं, यही पैरामीटर उस वक्त भी कहा गया था जब आर्टिकल 6 परवेज मुशर्रफ पे चलाया जा रहा था, तो उस वक्त कहा गया था कि वो जो आर्टिकल 6 के अंदर एबेटर्स, कोलैबोरेटर्स, वो सब को लाना है, और उसका एक का तो फैसला नहीं हुआ होगा। जो फैसले हुए थे उस वक्त काबीना भी थी, तो हमने तो उस वक्त तो जो हमारी उस वक्त की हुकूमत जिसने आर्टिकल 6 लगाया था, उसने तो बिल्कुल एक आदमी को, फर्द वाहिद को समझा था, और बाकी सबको जो है छुट्टी थी। नहीं, ठीक है, मतलब है कि मैं इस चीज पे यकसर इनकारी नहीं हो सकता कि इस वक्त माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता रहा। जिस तरह हम आपको बात करते रहे हैं कि ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह हो या उससे पहले जस्टिस मुनीर हो, तो मार्शल्लाह को वैलिडेशन मिलती रही है, और उसके बाद जो है आपने ही जिक्र किया कि जो मांगा भी नहीं था मुशर्रफ ने कि आइन में तरमीम का हक दे दो, वो भी तरमीम दे दी जाती है। तो जब इतने जो है स्याह जो है हमारे अदालती निज़ाम रहे हों, जो कि कहे जाते हैं इंसाफ का इदारा, वो गैर इंसाफी के इदारे रहे हों, तो वहाँ पे ये बतदरीज बातें तो चलेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो जिस तरह गाजी फायद आए हैं, सवाल ये है कि क्या वो भट्टो शहीद का केस दोबारा उठाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि भाई आइन को पामाल करने वाले और आइन की खातिर जान देने वाले लोगों के बारे में वो तारीख के किस धारे पे जो है जो काजी फायजी खड़ा होना चाहेंगे। बड़ी मेहरबानी अपना शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुद्दीन सगत प्रोग्राम जो वक्त पूरा थियो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नायच ऐं असांजे सियासी तर्जुनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।